अजीज़ो, रोज़ खुदावंद यस्सुल मसीह हमारी ज़िंदगी में जो हम हयात हैं, हमें एक नया दिन बख्शता है। और वो चाहता क्या है कि हम उसमें मसरूर रहें। चाहता क्या है कि हम उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। और उसकी हजूरी में बढ़ने के लिए या उससे बरकत लेने के लिए कुछ राज की बातें हैं। और वो राज है क्या? आज हम अज़रूह बाइबल इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। ये आज का जो कलाम मेरे लिए है, आपके लिए है। जिनके पास कलाम मुकद्दस मौजूद है मेरे साथ, वो निकाल सकते हैं। अहदे अतीक में से दूसरा सलातीन, पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन, उसका चौथा बाब, उसकी पहली से 7वीं आयत मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। एक दफ़ा फिर दोहराई देता हूं। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन, उसका चौथा बाब, पहली से 7वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरे ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन न लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, बड़ी ही खूबसूरत कहानी है, बड़ी ही खूबसूरत बात है जो कलाम मुकद्दस में ये बयान की गई है। और यहाँ पर हम इस पूरे हवाला को कई दफ़ा सुन भी चुके हैं। डिफरेंट एंगल्स हैं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज जो बात जिस चीज़ पे मैं गौर कर रहा था वो कुछ यूं थी कि बरकत हासिल करने का राज है क्या? ये औरत जो एक अंबियाजादों में से एक की बीवी थी, एक खादम की बीवी थी, एक नबी की बीवी थी। जब उसका हस्बैंड जो है, जो खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया, अपने खाल के हकीकी से जा मिला, और उसके बाद ये अकेली है। अकेले होने के तवस्सुत से या अकेले होने के बायस क्या हुआ कि एक वक्त आया कि दिन ब दिन ये जो है वो कर्ज के नीचे दबती चली जा रही थी। हो सकता है कि जो रोजगार था या जरिया माश इतना अच्छा ना था जिसके वसीला से वो अपना अच्छा गुजर बसर कर सकती। तो उस सूरत में कभी कहीं ना कहीं किसी से उसको कुछ उधार लेना पड़ता होगा, तभी वो कर्ज के नीचे आई थी। तभी कर्जदार जो है उसके दरवाजे पे यहां मौजूद है। यहां पर हम जो पहली आयत में देखते हैं, जो कि वो औरत अलीशा नबी को बता रही है कि मेरा खावंद जो खुदा से डरता था वो मेरे साथ नहीं है। हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब तक वो खादम इनके सर पर सरबराह की सूरत में मौजूद था, जो खुदा से डरता था, खुदा के कानून को, उसके
آئین کو مانا کرتا تھا، اس کا خاندان جو ہے بابرکت تھا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا میں اتنی مسرور نہ ہو کہ آہستہ آہستہ وہ خدا سے دور چلی جا رہی ہو، جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. یہ باتیں بائبل مقدس بیان نہیں کرتی، لیکن یہ کچھ جو قیاس آرائیاں ہیں، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، کہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا خدا کے ساتھ ویسا رابطہ نہ ہو جیسا اس نبی کا تھا، جس کے وسیلہ سے وہ گھرانہ جو ہے وہ بابرکت تھا، جس کے وسیلہ سے وہ گھرانہ جو ہے برکتوں پہ برکتیں حاصل کر رہا تھا. لیکن جب اس نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہی خاندان جو خدا کے خادم کا یا خدا کا پیارا تھا، اس کے حضور میں جھکتا تھا، وہ خاندان جو ہے وہ قرض کے نیچے آتا چلا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ خدا کے جلال کے لیے بھی بات ہو کہ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے جو بات وہ خادم یا وہ نبی سمجھتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ بچے اور بیوی نہ سمجھتی ہو، لیکن یہاں پر ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں یہاں دکھائی دیتی ہیں، نظر آ سکتی ہیں، یا ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. لیکن دیکھیں کہ جب وہ ایسے مشکل حالات میں آئی تو وہ راغب کس طرف ہوئی، اس کا دھیان کس طرف لگا کہ وہ علیشا نبی کی طرف آئی. وہ اس نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ جو ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ کیسے بابرکت ہیں، اور جب وہ علیشا نبی کے پاس آئی تو اپنے ساری کہانی اس کو کہہ سنائی، اور اس سے کہا کہ اب جو قرض دار ہیں وہ میرے دروازے پر ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ آئے ہیں کہ میرے بچوں کو لے جائیں، وہ آئے ہیں کہ میرے بیٹوں کو یہاں سے لے جائیں اور انہیں غلام بنائیں، تاکہ وہ آزادی کی زندگی چھوڑ کر گناہ کی زندگی میں، غلامی کی زندگی میں جو ہے وہ کی طرف راغب ہوں. اور کوئی بھی والدین جو ہیں کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ غلام بن کر کسی اور کے پاس چلے جائیں. زندگی میں جب وہ حیات ہوتے ہیں تو ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسی بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے سے اچھا کھائیں، ان کے منہ کھولنے سے پہلے ان کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا جائے، ان کے منہ کھولنے سے پہلے ان کو وہ تمام چیزیں میسر ہوں، مہیا کر دی جائیں جس کے وسیلہ سے وہ اپنی زندگی کی کارگزاری کر سکیں. عزیزو، یہاں پر بھی یہ خاتون جو ایک نبی کی بیوی ہے پریشان ہے کہ آج میرے بچے جو ہیں وہ بھی مجھ سے جدا ہو جائیں گے، اب اس کے بعد میں کیا کروں گی. اور اسی بات میں جب وہ گم تھی یا ان چیزوں پہ غور و خوض کر رہی تھی، اور کرتے کرتے جو ہے وہ خدا کے خادم یا خدا کے نبی کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتا کہ میں یہ معاملات ہیں، میں کیا کروں. پہلی بات کہ میں تیرے لیے کروں کیا، دوسری بات تیرے پاس ہے کیا. اور یہاں پر جو تیسرا ایکشن اس خاتون نے کیا تھا، دو باتیں نبی کی طرف سے آئی ہیں اور تیسری بات اس نے آفر کیا. اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا جو ہے وہ پیشکش ہے. ہمارا ٹاپک ہے اپنے آپ کو پیش کرنا. ہمارا ٹاپک ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آفر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر بھی اس خاتون نے کیا کیا کہ اس نے پیش کیا، اس نے چھپایا نہیں کہ میرے پاس ایک جو پیالہ تیل گھر میں جو ہے موجود ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. کہہ سکتی تھی میرے کو تو ہے بھی کھ نہیں، میں کی دینا ہے، میرے کو کچھ ہوتا تو میں ضرور ان کا قرض اتار دیتی. لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے پیش کر دیا، اس نے کہہ دیا، نبی کو بتایا، چھپایا نہیں، سچائی کے ساتھ. جب رائچیسنس کے ساتھ ہم خداوند کے حضور میں سامنے اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نبی جو علیشا نبی ہے وہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ خدا جو اپنے لوگوں کو وقت سے پہلے ساری باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اور کیا اسے معلوم نہیں ہوگا؟ معلوم ہوگا. لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کرے کہ میرے پاس یہ ہے. اور یہاں پر جب اس نے اپنا وہ جو تیل کا پیالہ تھا آفر کیا، اور اس کے بعد ہم ساری اگر کہانی کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کچھ دیا اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں سے لے لیا، اور لیا بھی بیش بہا.
جب تک ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یا جو ہمارے اندر کچھ موجود ہے، جب تک ہم اس کو پیش نہیں کرتے خدا کے سامنے، گو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمیں دینا بھی جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے اظہار کریں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں تیرا ہوں، میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں، مجھے استعمال کر۔ اور یہاں پر بھی وہ عورت مشکل حالات میں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ نبی کے پاس پہنچی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اے مالک، اے نبی، میرے پاس پیالہ تیل کا ہے۔ اور نبی نے جب وہ بات سنی تو اس کے بعد اس نے آفر کی۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں، اگر پہلے سلاطین اور 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں جب 3.5 سال کے لیے جو ہے وہ آسمان بند کر دیا گیا، ایلیا نبی جو ہے وہ سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا۔ اگر ہم 17ویں باب کی 13ویں آیت جو ہماری خاص آیت ہے اس پہ اگر ہم غور کریں، اس میں لکھا ہے، اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا۔ جو ایلیا نبی تھا اس نے کیا کہا کہ اسی جو تیرے پاس جو مٹھی بھر آٹا ہے اس میں سے پہلے ایک ٹکی میرے لیے بنا لینا۔ انسان ہونے کے ناطے سے اگر ہم کسی کو نہ جانتے ہوں، کسی سے ہم واقف نہ ہوں، تو کیا ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے کو آپ ہی ہے نہ، میں تینوں کی دواں، اگر میں اے بنا کے تینوں دے دیتا تو میں کی کھاواں گی یا میرے بچے کی کھان گے۔ لیکن اس نے شک نہیں کیا، اس نے اس نبی کی کہی بات کو جو ہے اس کو مانا، اور سب سے پہلے آفر کیا جو مٹھی بھر آٹا اس کے پاس تھا اس کی ٹکیا بنائی اور جا کر نبی کے سامنے رکھ دی۔ کسی چیز کی کمی ہوئی اسے؟ بالکل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آفر کر دیا، اور جب آفر کیا اور اس کے بعد اس نے خدا کی برکتوں کو اپنے اوپر نشاور ہوتے دیکھا۔ آسمان بند رہا، بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے مرتے تھے، لیکن اس کے گھر میں سے نہ تو آٹا کم ہوا اور نہ ہی تیل کی میں کمی آئی۔ لیکن اس کا راز کیا ہے جس بات پہ آج ہم غور کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ برکت پانے کے لیے یا اس نے وہ اس مشکل حالات میں سروائیو کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے آفر کیا، اس نے دے دیا جو کچھ اس کے پاس تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ ٹکیا میں نے اس کو بنا دی تو اس کے بعد میرے اور میرے بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس نے جو ہے کیا کیا کہ اسے اپنا آپ آفر کر دیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، نئے عہد نامہ میں چلیں تو لوکا 5 باب اور اس کی 3 سے 6 آیت، جس میں بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ شمعون اگر یسوع المسیح کو اپنی کشتی میں نہ بیٹھنے دیتے تو یہ جو ہے اتنا بڑا جو مچھلیوں کا جو غول تھا نہ گھیر سکتے۔ اس نے اپنی کشتی آفر کی، وہ منع بھی کر سکتا تھا کہ یسوع المسیح اس میں نہ بیٹھ، لیکن اس نے منع نہیں کیا۔ اگر وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے اس نے آفر کر دی کہ یہ کشتی حاضر ہے، تو آ اور اس میں بیٹھ۔ اور بیٹھنے کے بعد ساری رات کی محنت جو رائیگاں گئی تھی وہ محنت جو ہے وہ پھل لائی۔ اور کیا ہوا؟ تعلیم دینے کے بعد جب تھوڑا سا گہرے میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کی بات جو ہے مچھلیاں بھی مانتی ہیں، اور وہ جب جال ڈالا گیا تو اس جال نے بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ گھیر کر جو ہے وہ لے آئے، یہاں تک کہ ان کے جال پھٹنے لگے۔ کیا کیا شمعون نے یہاں پر؟ اس نے اپنی کشتی آفر کی۔ یسوع کو بیٹھنے نہ دیتا تو اتنا بڑا غول گھیر کر نہ لا سکتا تھا۔
اگر وہ یسوع مسیح کو منع کر دیتا تو اتنا بڑا کام اس کی زندگی میں نہ ہوتا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے جو ایک نبی کی جو ہے وہ بیوی تھی، اس نے اپنا آپ الیشا نبی کے سامنے آفر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے پاس ایک جو ہے پیالہ تیل کا ہے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد الیشا نبی جو ہے کیا کرتا ہے کہ اس عورت سے بیان کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے ایک کام کر کہ جا اور ہمسایوں سے برتن ادھار لے آ. ہمسایوں سے برتن لے کے آ. اور برتن لینے کتنے ہیں؟ ایک لینے ہیں یا دو؟ اس میں اس نے کہا کہ تھوڑے مت لینا، جمع کی بات کی ہے، بہت سارے برتنوں کی بات کی ہے. برتن ایسے جو ان گنت ہوں، برتن ایسے جو جس کی کمی نہ ہو، برتن اتنے کہ وہ آپ ان کو سنبھال نہ سکیں. مانگ لے ہمسایوں سے، جا کے پڑوسیوں کے پاس جا، ان سے کہہ کہ مجھے برتنوں کی ضرورت ہے. برتن جو ہیں وہ اگر ہم اس کو تشبیہ دیں تو وہ زندگیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں. برتن جو ہیں وہ زندگیوں کو بھی کی تشبیہ دی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے وہ الیشا نبی جو ہے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بلا تکلف جا کر اپنے عزیزوں سے، اپنے ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے، جاننے والوں سے جتنے برتن گھیر کر لا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، لے آ اور لا کر اپنے گھر میں رکھ. اور اس کے بعد پھر کیا جب برتن اکٹھے کر لیے تو پھر خادم کو بتایا کہ یہ کر لیا ہے، اب کیا کیا جائے. اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی لے، ان برتنوں کو لے، کمرے کا دروازہ بند کر، ان کو لے کر اندر چلی جا. اور یہاں پر ہمیں ایک اور خاص بات دکھائی دیتی ہے کہ بچوں کو باہر نہیں چھوڑا، ان کو بھی ساتھ اندر لے کے گئی، تاکہ جو الیشا نبی نے اس وقت اس سے بیان کیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا. اور وہ کیا تھا کہ اگر بچے باہر رہ گئے تو وہ اس کام کو دیکھ نہیں پائیں گے، اس بڑے کام کو جو خدا کی طرف سے ہونے کا ہے اسے دیکھ نہیں پائیں گے. سیکھنے کے لیے سکھانا بہت ضروری ہے، اور جب ہم سیکھتے ہیں، سکھانے کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم سیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اسے ہم اپنی آنکھوں سے یا کسی کے وسیلہ سے سن نہ لیں ہم اسے سیکھ نہیں سکتے. اور یہاں پر الیشا نبی نے اس عورت سے کہا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جا تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ خدا کتنا محیب ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے. جب اس کے پاس ہم آ جاتے ہیں تو ہماری ہر مشکل پریشانی، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، وہ دور کر دی جاتی ہے، کیونکہ خدا جو یہوہ یری ہے وہ وقت پر مہیا کرنا جانتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ دروازہ بند کر دیا پوشیدگی میں، کوئی نہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، کوئی نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. لیکن کیا تھا کہ وہ خدا کا بڑا کام اس وقت وہ دکھانا چاہتا تھا الیشا نبی اس عورت کو اور ان کے بچوں کو. اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری میں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے پیش کیا، اس نے کہا کہ پیالہ اور تیل میرے پاس موجود ہے، لیکن اس سے میرا کچھ بننے والا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عزیزو، اس کے بعد جو ہو سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن خدا کا خادم اس بات کو جانتا تھا کہ اس کے بعد ان کے پاس ہوگا کیا. وہ برتن لے کر کمرے کے اندر موجود ہوئے، وہ برتن لے کر بچوں کے ساتھ جو اندر چلی گئی اور کہنا مانا اس نبی کا، اور جا کے دروازہ بند کر لیا. اور پھر اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ برتن جو ہے وہ ایک برتن اس پیالے کے وسیلہ سے ایک برتن بھرا، پھر ان سے اور مانگتی ہے، اور بھرتی گئی یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ جو برتن تھے وہ ختم ہو گئے. اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ مجھے اور برتن دو. انہوں نے کہا کہ اور برتن موجود نہیں ہے، یہی تھے جو موجود تھے، ہم نے تجھے دے دیے ہیں. اور جب وہ برتن اس وقت سارے تمام مکمل طور پر تیل سے بھر گئے، تو جب برتن نہیں تھے تو اس کے نام کے سبب سے کیا ہوا کہ تیل موقوف ہو گیا، تیل رک گیا. کیونکہ اب برتن نہیں ہے. وہ تیل ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تیل
جو خدا کی طرف سے نعمت تھی اس وقت اس کے لیے وہ کام کر رہی تھی، وہ نعمت جو اس کے لیے بڑا کام کرنے کو تھی، وہ بڑا کام جو خدا نے اس کی زندگی میں معجزانہ طور پر کیا تھا، وہ تیل اس وقت موقوف ہو گیا۔ اور جب موقوف ہوا تو وہ سارے برتن بھرنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ الیشا نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہو گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور الیشا نبی کہتا ہے کہ جا تیل بیچ اور اپنا قرض ادا کر، تاکہ تیری اولاد غلامی کی حالت میں نہ جائے، تاکہ تیری اولاد تیرے ساتھ رہے اور مل کر پھر تم محنت کرو، بڑھو، پھولو، پھلو، خدا کا دیا ہوا مسا تمہاری زندگیوں میں قائم و دائم رہے۔ وہ تیل جو مسا کو ظاہر کرتا ہے، وہ تیل جو خدا کی بہت بڑی برکت کو ظاہر کرتا ہے، وہ الیشا نبی کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں جاری و ساری ہو گیا، رکا نہیں جب تک کہ برتن بھر نہیں گئے۔ آئے میرے عزیزو، جب آج ہم اس دور میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کے روح اگر ہمیں مسا کے طور پر استعمال کرتا ہے یا اس کا مسا ہماری زندگیوں میں قائم ہے، تو اس مسا کو ختم نہ ہونے دیں، اسے موقوف نہ ہونے دیں۔ جتنی زندگیاں ہمارے چاروں طرف ہیں انہیں اس مسا سے بھر دیں، تاکہ یہ مسا بھرتا چلا جائے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تاکہ برتنوں کے برتن بھر جائیں۔ برتن جو زندگی کو ظاہر کرتا ہے، وہ زندگیاں خدا کے کلام کو جاننے والی ہوں، وہ زندگیاں خدا کے نام کو جاننے والی ہوں، وہ خداوند یسوع المسیح میں بڑھتی چلی جائیں، وہ خداوند کے حضور میں آگے سے آگے بڑھیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں مسا سے بھرا ہے، اس کا روح القدس ہم پر ہے، اس کا تیل ہم پر موجود ہے، وہ مسا کی نشانی ہم پر موجود ہے، تو میرے عزیزو اس نشانی کو ختم نہ ہونے دیں، اسے موقوف نہ ہونے دیں، بلکہ کوشش کرتے رہیں تاکہ خداوند یسوع المسیح کا مسا ہماری زندگیوں میں ایک جگہ پر رک نہ جائے، بلکہ اس کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں، بہت ساری روحیں جو ہے وہ سیر ہونے والی ہوں، فیض یاب ہونے والی ہوں، وہ کلام کا مسا ان کی زندگی میں اسی طرح چلتا رہے۔ ہمیں اپنے اندر وہ تمام مشکلیں جو کسی بھی سبب سے ہمیں خدا کے روح سے دور لے جاتی ہیں، وہ قرض جو کہ حسد کی صورت میں ہو سکتا ہے، نفرت کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میرے کو ایڈی برکت ہے، وہ کو نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے کو اچھی گڈی کو نہیں ہونی چاہیے تھی، میں اگر اچھا مکان حاصل کر لیا تو دوسرا نہ کر سکے۔ میرے عزیزو، یہ برکتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ یہ برکت جو مسا کی ہے، جو تیل کا مسا ہماری زندگیوں پر خدا کی طرف سے موجود ہے، آج جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہم سے یہی کلام کرتا ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں، اپنے آپ کو آفر کرتے رہیں کہ میرے پاس جو ہے شفا کی نعمت ہے، میں استعمال ہونا چاہتا ہوں، میرے پاس کلام سنانے کی نعمت ہے، میں استعمال ہونا چاہتا ہوں، میرے پاس جو ہے خرد کی روح ہے، میرے پاس وزڈم کی روح ہے، میرے پاس جو ہے علم ہے، میں استعمال ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے استعمال کرو تاکہ میں خدا کے نام کو جلال دے سکوں۔ وہ کلام جو میرے اندر موجود ہے وہ کسی بھی طور پر وہاں ٹھہر نہ جائے، بلکہ یہ کلام بڑھتا چلا جائے، یہ مسا بڑھتا چلا جائے، یہ معموری بڑھتی چلی جائے، یہ حضوری خدا کی بڑھتی چلی جائے، خدا کا نام ہماری زندگیوں میں گھر کر جائے، خدا کا نام ہمیں اٹھائے، خدا کا نام ہمیں اپنے نام کے لیے استعمال کرے، خدا کا نام ہمیں جوڑے، سنبھالے، اپنے نام کے لیے اور اونچا کرے، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں روشن ہوں، تاریک زندگیاں جو ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں، وہ روشنیاں جس کے وسیلہ سے جو ہے ہر قسم کی تاریکی جاتی رہتی ہے، وہ روشنی جس کے وسیلہ سے لوگوں کی جو ہے بینائی آ جاتی ہے، وہ روشنی جس کے وسیلہ سے لوگوں کے کان کھل جاتے ہیں، وہ روشنی جس کے وسیلہ سے جو گونگے ہیں وہ بولنے لگتے ہیں، وہ جو لنگڑے ہیں وہ چلنے لگتے ہیں، ہر قسم کا کینسر جاتا رہتا ہے، یہ اسی مسا کے وسیلہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے حضور میں آفر کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ میں حاضر ہوں۔ سیموئیل کو 3 دفعہ جب آواز آئی تو اسے پتہ نہیں تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا، اسے کہا کہ اب آواز آئے تو کہنا میں حاضر ہوں، اور اس کے اسی بات پہ کہنے کی وجہ سے خدا نے اسے اتنا بڑا خادم بنایا کہ وہ خدا کے نام کے لیے استعمال ہوا، اور وہ نام اس کی زندگی سے ہوتا ہوا زندگیوں میں سے گزر گیا۔ وہ نام جب اس کے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچا تو برکت لوگ پاتے چلے گئے۔
تو ہمیں بھی آج جو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے یا جو بات آج ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے وہ یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس عورت نے جو بیوہ تھی اور جو ایک نبی کی بیوی تھی، علیشا کہ جو ہے وہ کے پاس جا کر اپنی مشکل کو، پریشانی کو بتانے کے بعد اس کا ساری مشکلیں، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو کیوں نہ آج ہم، علیشا تو نہیں ہے لیکن خدا ہر وقت موجود ہے، یسوع المسیح ہر وقت موجود ہے، روح القدس ہر وقت موجود ہے، کیوں نہ آج ہم اپنے آپ کو اس کے پاس پیش کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔